वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम के हिस्से में बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। अहम टॉपिक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। नौजवानों में डायबिटीज़ इस तरह से डायग्नोस हो रही है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस अलार्मिंग सिचुएशन को अनफॉर्चुनेटली हम अलार्मिंग नहीं ले रहे हैं, हम इसकी तशखीस करवाना ही नहीं चाह रहे हैं। हम सिम्टम्स के पता होने के बावजूद माहिर डॉक्टर के पास जाने से गुरेज कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि ये अपनी वर्स्ट सूरत हाल में जाती जा रही है। हमें नहीं पता अब अगर इसको कंट्रोल आप नहीं कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज बन सकता है। ऐसे में माहिर डॉक्टर का रोल, बर वक्त इसकी तशखीस अगर आप नहीं कर रहे तो क्या क्या मसाइल आगे जाकर हो सकते हैं, ये डिस्कस करना आपसे हम ज़रूरी इसलिए समझते हैं क्योंकि हम समझते हैं अवेयरनेस से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रिवेंशन बहुत सारी बीमारियों का हल है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम हम जो है वो आपके लिए डिज़ाइन करके लेकर आते हैं कि आपके साथ हम इश्यूज़ डिस्कस करें, आपको बताएं कि अगर आप इसकी बर वक्त तशख़ीस नहीं करेंगे तो आगे चल के इससे कौन कौन से मसले हो सकते हैं। बहुत अहम, बहुत बड़ा मसला जो कि बच्चियों में हम देख रहे हैं कि बहुत आम होता चला जा रहा है, PCOS, जिसका अब हम देख रहे हैं हर दूसरी बच्ची शिकार होती चली जा रही है। अब इससे एक स्पेसिफिक टाइम में जाके अगर आपको पता चल रहा है तो फिर आपके पास मुश्किल भी हो जाता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि इलाज वाले मराहिल में जाकर इसको छोड़ देते हैं। अब इसके नुकसानात क्या हैं, आगे चल के आपको इन द लॉन्ग रन इससे क्या क्या मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं अपनी मेहमान का तारुफ कराती चलूँ जी। डॉक्टर उनीबा सैयद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी हैं जी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी हैं जी। अपनी मेहमान को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए भी। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम इतने अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं और क्योंकि हम बारहा इस पे शोज़ कर भी चुके हैं। डायबिटीज़ का मर्ज कर लें और अभी जो हम ख़ास तौर पर जहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे PCOS, जो कि एक अहम मसला है बट बहुत सारे लोग पता ही नहीं है कि क्या है, बेसिकली ये है क्या। पहले तो मैं थैंक यू सो मच कि आपने इतनी इंसाइट रखी और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए चूज़ भी किया, हमें बुलाया भी। एज कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हम इस पे बात करना स्टार्ट कर दें। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो बहुत से लोग आके कहेंगे जी पानी वाली थैलियाँ बन गई हैं बच्चों को। दूसरी बात में कहेंगे हार्मोन का मसला हो गया। ये वो आम अल्फाज हैं जिसमें PCOS कहा जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन ख़राब हो गए हैं। आके आपको पेशेंट भी यही कहता है जी मुझे हार्मोन का मसला है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स अ सिंड्रोम। इसमें एक पार्ट नहीं है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि आगे प्रेगनेंसी वगैरह वाला हिस्सा। इसमें मेटाबॉलिक पार्ट है जिसमें डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाना और इस तरह की हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाए, तो मेटाबॉलिक पार्ट भी है। एंड देन इसमें हार्मोनल पार्ट है जिसके अंदर बहुत सी बाकी अलामात जिसमें से एक पीरियड्स का ख़राब होना मौजूद है। सो इट्स अ बेसिकली सम ऑफ ऑल दिस। और ये बहुत से एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और बहुत से एस्पेक्ट ऑफ बॉडी को यक वक्त तंग कर रहा होता है। पेशेंट्स को कई डिफरेंट तरीक़ों से हमारे पास प्रेजेंट करना पड़ जाता है इसकी वजह से। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जिसकी ढेर सारी शक्लें हैं अगर मैं ये बताऊँ तो। डॉक्टर साहबा, कुछ चीज़ें वाज़े तौर पर बच्चियों में हमें नज़र भी आ रही होती हैं। एक चीज़ बड़ी आम आजकल जो मैं बच्चियों में देख रही हूँ, स्किन पे, चिन पे बालों का ज़्यादा आ जाना। फिर आपने जिक्र किया कि पीरियड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होते, बट पेरेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज करते चले जा रहे होते हैं। आपको मसला तब पता चलता है जब बच्ची की शादी हो जाती है और फिर उसको आगे दीगर मसाइल का सामना होता है। हमें कब से इस चीज़ को लेकर बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए? कुछ ऐसे सिम्टम्स बच्चियों में जो आप हाईलाइट करना चाहें कि इनको तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक अल्ट्रासाउंड पे आ जाने का मतलब ये नहीं कि उसको पॉलीसिस्टिक डिजीज़ भी है, उसकी और भी वजूहात होती हैं। बट अगर आप एक पेशेंट देख रहे हैं जिससे आपका सवाल है कि किस में हम देखें कि पॉलीसिस्टिक है, सो देखिए इसको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। शादी से पहले कह लें और शादी के बाद कह लें। जब बच्चियाँ अभी यंग हैं, शादी से पहले हैं, आप देखेंगे कि वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। साथ जिस तरह आपने बड़ी इंटेलिजेंटली बात की कि फेशियल हेयर ग्रोथ, सो वो जगह जैसे फेस है, चिन पे बहुत सारी चिन है, पूरा फेस कई लोगों का होता है, चेस्ट है,
پیٹ ہے, ایبڈومن ہے, بلکہ بالوں کی ہم کہتے ہیں لائن, انر تھائز ہیں, ٹانگوں کے اندر والا حصہ, یہاں پہ ہیئر گروتھ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سامنے کے جو سر کے بال ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پیریڈز ارریگولر پیریڈز میں موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ 20 دن 25 دن 10 دن لیٹ پیریڈز, یا ایون کچھ پیشنٹس میں 6-8 مہینے بھی پیریڈز نہیں آ رہے ہوتے. یہاں پہ جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے بچیوں کو, جب پہلی دفعہ پیریڈز آتے ہیں, اس کے بعد 1 سال تک تھوڑا سا ارریگولیرٹی رہ سکتی ہے, لیکن اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ اپنے کسی اینڈوکرینالوجسٹ کو اب مل لیں. اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی پوچھ لوں کہ ایج پراپر کیا ہوتی ہے, جس کے بعد پیرنٹس کو بھی ہونا چاہیے کہ اس ایج میں بچی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے, ہم سم ٹائم اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں پیبرٹی کی نارمل ایج فیمیلز میں دیکھیں نا تو وہ ہم 7 سے ابو بھی لے لیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا, ہاں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں ہیں, کس طرح کی آپ کی بلڈ ہے, پیچھے فیملی ہسٹری کیسی ہے, مدر کی کیا ایج تھی, ہارمونز اگر آپ کے صحیح ہیں تو آپ اس. لیکن اگر بچی 15 ایئرس کی ہوگی اینڈ پیریڈز ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ, یا چیسٹ ڈیولپمنٹ ہی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ, اور ابھی اس کے پیریڈز یا ہارمونس وہ پراپر جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں. اینڈ دین ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچی کا ویٹ بڑھے جا رہا ہے, یا اس کی گردن پیچھے سے کالی ہو رہی ہے, وچ از ویری کامن, گردن پیچھے سے کالی ہو رہی ہے, آپ جو مرضی کریں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, فیشیل ہیئر آ رہی ہیں, جو باقی علامات میں نے بتائی ہیں. اٹس ہائی ٹائم, نو میٹر کہ وہ بچی 10 سال کی ہے, وہ 12 سال کی ہے, 14 سال کی ہے, ایون 20 سال کی ہے, آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا. اب مجھے یہ بتا دیں کیا یہ بیماری ہے اور کیا یہ قابل علاج ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری تو یہ ہے سارٹ آف, بیکاز یہ نارمیلٹی سے ہٹ گیا نا, بٹ کیا یہ قابل علاج ہے؟ تو اس کا علاج بھی ممکن ہے, اس کا کنٹرول ہونا بھی ممکن ہے, لیکن یہ وہ واحد چیز, یہ میں وہ بیماری کہوں گی جس کے اندر جتنی محنت ڈاکٹر کی لگتی ہے اتنی پیشنٹ کی بھی لگتی ہے, جس میں جو میکسیمم رول ہوگا وہ پیشنٹ کی لائف سٹائل کا ہوگا. اور میں سم ٹائمز آئی سے کہ یہ اتنی آسان کہہ لیں کہ اس کی آسانی ہے اللہ پاک کی طرف سے, کہ اگر آپ لائف سٹائل ہیلدی رکھ کے اور کچھ تھوڑی سی چیزوں کے اوپر ڈاکٹر سے رجوع کر کے پوچھ لیں کہ کس طرح کی لائف سٹائل رکھنی ہے, کہاں پہ ہم نے احتیاط کرنی ہے, تو اس کو آپ بڑی آسانی سے کنٹرول رکھ سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, لائف سٹائل ہونا کیسا چاہیے؟ وہ لوگ جن کو چانسز اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جینیٹک ہوتی ہیں, بالکل, سو ہمیں ان کو آج بتانے ہیں نا کہ آپ پہلے سے ہی اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا شروع کر دیں. آپ کی بات ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, جینیٹک کمپوننٹ اس میں موجود ہے. سو فیملی کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی, جیسے پھپھو, خالہ, مدر, کوئی بھی پیریڈز کا ایشو رہ سکتا ہے, یا پریگننسی ہونے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. سو یہاں پہ آپ کو فیملی میں نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ سمجھ آ جانے چاہیے کہ آپ ایٹ رسک ضرور ہیں. کرنا کیا ہے, اٹ از ویری سمپل. انوائرمنٹل فیکٹرز کو آپ نے نکال دیں, جینیٹکس آپ چینج نہیں کر سکتے, انوائرمنٹل کو آپ چینج کر لیں. پالیسسٹک کی اگر میں بیس لائن کی بات کروں نا تو اس کی ایک بہت بڑی بیس لائن ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. یہ وہی بیس لائن ہے جو شوگر کی بھی ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف پیشنٹ کو یہ کہنا ہے کہ اپنی سب سے پہلے ڈائٹ ایسی رکھے کہ ویٹ گین نہ ہو, اسپیشلی جنک فوڈ ویری ویری بیڈ. ہر قسم کی سافٹ ڈرنک زیرو ہو, کیلوریز لو ہیں, اس میں کچھ پانی ڈالا, دودھ ڈالا, واٹ ایور, سافٹ ڈرنکس بہت بڑی اس میں. دین ہر قسم کا جنک, فرائیڈ فوڈ, ہائی کاربس, شوگرز, ان ساروں کو جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا اوائڈ کریں. اینڈ دین اس سے بھی بیسٹ چیز یہ ہے کہ اپنی لائف میں ایکسرسائز کو ایڈ کریں. سو 150 منٹس پر ویک. ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ اگر بچی موٹی ہے یا ویٹ گین ہو رہا ہے تبھی واک کی ضرورت ہے. کیا یہ مسئلہ بہت دبلی پتلی لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے پالیسسٹک کا؟ ایکسیلنٹ کوشچن. مطلب یہ وہ کوشچن ہے جو میں اس کو ہم کہتے ہیں لین پالیسسٹکس, بیکاز پالیسسٹکس کے اندر ایک میکینزم کام نہیں کر رہا, 2-3 میکینزم ہے. برین سے بھی کنٹرول ہو رہا ہے, اووریز کا اپنا بھی ہے, انسولین ریزسٹنس بھی. سو انسولین ریزسٹنس بھی ان پیشنٹس میں بھی موجود ہوتے ہیں جن کا BMI یا جن کا ویٹ نارمل سے چاہے کم بھی ہو, سے ان میں موجود ہو سکتا ہے, کیونکہ جینیٹکس جیسے میں نے پہلے بات کی پیچھے پلے کر رہی ہوتی ہیں. سو ان کا طریقہ ان کو ویٹ لاس ہم نہیں کہتے, ہاں ایکسرسائز وہ ضرور کریں, وہ ہیلپ کرے گی. ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز نہیں کرنا, ہیلدی کے لیے, ویٹ مینٹیننس کے لیے, یا اپنی لائف انسولین ریزسٹنس کم کرنے کے لیے کرنا ہے. ان کو بھی البتہ ان کا طریقہ علاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو ماہر ڈاکٹر ہی آپ کا بتا سکتا ہے, یہ آپ نے خود سے نہیں چیزیں کرنی. کیا اس بیماری کے ساتھ مشکل ہے کہ بچی جو ہے وہ کنسیو کر سکے, پریگننٹ ہو سکے, بہت چیلنج ہوتا ہے کیا؟
میں نا آپ کو جسٹ ایک ایکسٹرا شاید منٹ لوں, ایک آپ کو سمپل بات بتانا چاہتی ہوں, میں آڈینس کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں. اٹس لائک 1 or 2 years back I saw a patient, obviously hidden identity, but she came to me in severe depression, اور مجھے I could figure out she was having polycystic. What happened was کہ اس کی جو بھی مدر ان لا تھی وہ ان کو کسی کویک کے پاس لے گئیں, اور وہ جو کویک تھی انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ یہ بچی تو کبھی ماں نہیں بن سکتی. شی واز میرڈ فار 4 مہینے ہوئے تھے بچی کی شادی کو, وہ وہاں سے گھر واپس آئی ہے تو وہ جو مدر ان لا تھی انہوں نے کافی رونا دھونا مچایا, اینڈ ان کے ہسبینڈ نے اس بچی کو وہاں پہ کھڑے کھڑے ڈیورس دے دی. شی کیم ٹو می, اور آج تک وہ مجھے بچی نہیں بھولی ہے. ویری پریٹی, بہت پوٹینشیل کے ساتھ. وی ہیڈ ٹو ورک اوور ہر. ہم نے تھوڑا سا جس طرح بھی ہمارے اللہ پاک کی طرف سے علم تھا, جس طرح بھی تھا ہم نے کیا. پیریڈس نارمل ہوئے اس کے, باقی ساری چیزیں کنٹرول ہوئیں اس کی. شی گاٹ ری میرڈ, ماشاء اللہ شی ہیز ناؤ اے چائلڈ, اور وہ اپنے پروفیشن میں بھی ایکسیل کر رہی ہیں. سو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز اگر ان کنٹرول پالیسسٹک ہوگی تو پریگنینسی ہونے میں مسئلے ہو سکتے ہیں, یہ سچ ہے. بٹ دین کیا پریگنینسی نہیں ہوگی, یہ بالکل مت ہے اور یہ غلط ہے. پرسن بھی ویری کرتا ہے نا, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. آپ نے کچھ طریقوں سے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. دین آپ کے پاس ہیلپ فل میڈیسنز ہیں, ہیلپ فل انجیکشنز ہیں, تو یہ بالکل پاسبل ہے. صحیح. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور بڑا اہم ایک ٹاپک بیچ میں ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم کویکری کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی حکیم کا علاج کرا لیں, اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا اہم پہلو ہے جی, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بہت ساری مدر ان لاز بچیوں کو مجبور کر دیتی ہے, نہیں جی ڈاکٹری علاج سے بہتر ہے کہ آپ وہ کر لو. اس پہ آتے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, میں آپ کو بتا دوں گی جی آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے یہ ہم جی ڈیزائن جو کیا گیا ہے یہ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور فارمر وہ کے تعاون سے جو ہے یہ خاص طور پر آج کا پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے, اور مقصد بھی اس پروگرام کا صرف اور صرف اویئرنیس ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کویکری کا ذکر کر رہے تھے. حکیموں کی دوائیوں کا ایکچولی بہت زیادہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا, بچیوں کے لیے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اگر ہم دوسری دوائیوں کی طرف جائیں. تو یہ حکیموں کی دوائیاں کیا زیادہ مسئلہ بگاڑ دیتی ہیں؟ دیکھیے اس میں I'll be very open about it. بینگ این اینڈوکرینالوجسٹ میں بہت زیادہ اسپیشلی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آئی ایم ویری کیئرفل اگر میں ان کے ہارمونس کے ساتھ تھوڑا سا بھی چھیڑ چھاڑ کر, بیکاز اللہ پاک نے ایک خاص ایکسس رکھا ہے جو ایک خاص طریقے سے ہارمونس کی پلسز آتی ہیں, ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے. جہاں تک حکیموں کی یا ہومیوپیتھک کی بات ہے, میں یہ مانتی ہوں کہ یہ ایک نالج موجود ہے. اگر تو کوئی جینون ہو جو کہ اب بہت کم رہ گئے ہیں, جیسے پرانے حکیم ہوتے تھے جینون ہوتے تھے, دے نیو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اوور دا ٹائم یہ خود دیکھا, ہم نے بھی دیکھا ہے, کویکس ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں, لیکن وہ لوگ جن کو وہ حکمت کا اتنا علم نہیں ہے اور وہ جلدی رزلٹ لینے کے چکر میں پیشنٹس کو وہ میڈیسنس دے دیتے ہیں, ہم نے بہت شدید نقصانات دیکھے ہیں اس میں. سو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ 100% شیور ہے کہ بہت ہی پرانے اور جانے مانے حکیم ہیں اور جن میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ نقصان پہنچا دے, تو وہ علم ایک موجود ہے. لیکن ایسے اس وقت شاید کوئی گنے چنے ہی رہ گئے ہوں. سو میں نے موسٹلی ہم لوگوں نے نقصان ہوتے دیکھے, صرف ہارمونس کے نقصان نہیں, ہم نے گردے کڈنیز کے اوپر اس کا بہت شدید برا اثر پڑتے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور کوشچن میرے ذہن میں ہے تو میں ضرور چاہوں گی, کیا وہ بچیاں جن کے پیریڈس نارمل بھی ہوں ان کو بھی پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں؟ یس. سو جب ہم دیکھیں پالیسسٹک اووریز جو سنڈروم ہے نا, اس کو ہونے کے لیے ہمارے پاس 2 سے 3 علامات اگر ہم لیں, جیسے کہ اس کا کرائٹیریا ہے, اس میں اگر 2 پازیٹیو آ جائیں تو ان میں پالیسسٹک کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. سو سم ٹائمز وہ پیشنٹس جن کے پیریڈز نارمل ہوں ان کو بھی پالیسسٹک ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ پالیسسٹک ایز ان پالیسسٹک اووریز کا خود موجود ہونا کسی قسم کے نقصان کا پیش خیمہ نہیں ہے, جب تک کہ وہ آپ کے ہارمون امبیلنس کر کے آپ کو یہ ساری جو علامات ہم نے پہلے بتائی وہ نہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. سو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بچیوں کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں, کچھ بچیوں میں دیکھتی ہوں کہ فیٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کا ایک پلان جو ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس میں. ڈیفینیٹلی انڈیویجولائز ہوتا ہے. ایج کیا ہے,
اس کے لائف سٹائل کیسا ہے, اس کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کیسا ہے, بیماری کے سٹیج کے اوپر ہے جس میں ہمیں کون سی میڈیسن ایڈ کرنی ہے, کون سی نہیں ایڈ کرنی ہے, اسے ایکسرسائز کی کون کون سی فیسلٹیز موجود ہیں, گھر میں وہ کس حد تک پرہیزی کھانا ایکسٹرا اپنا بنا سکتی ہے یا اسی میں سے ہی اس کو کھانا ہے اور صرف ایڈجسٹ کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گی کہ بیٹھیں پیشنٹس کے ساتھ 10 منٹ ان سے بات کریں, ان سے یہ معاملات ڈسکس کریں تاکہ آپ ان کو بہتر پلان بتا سکیں. اب اس کا جو ایک پلان ہے جس پر آپ نے اوبیسلی علاج کا جو بھی طریقہ کار ہے, کیا یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے کیونکہ لوگ تھک بھی جاتے ہیں بیچ میں علاج کرا کر چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ بس اب ہم نے نہیں کرانا. سو کیا یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کچھ لوگوں کا بہت جلدی علاج ہو جاتا ہے کچھ؟ دیکھیے ایک بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں, اور اوبیسلی ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں دوائیاں زیادہ عرصے کے لیے کھانا پڑے تو کسی کا دل نہیں کرتا ہے. یہ جو ہے یہ لمبے عرصے کا علاج کہنا اس کو مناسب نہیں ہے, لائف سٹائل چینج کہنا اس کو زیادہ بہتر ہے. جب اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں, ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ آپ کچھ عرصے کے لیے میڈیسن لے کے چلیں تو کافی حد تک یہ چیزیں بہت ارلی کنٹرول ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ ہم کھینچ کے ہی چلتے چلیں, بٹ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا طریقہ علاج اس میں دیکھ رہے ہیں, اینڈ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ آپ اپنی لائف سٹائل میں جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں اس کو کس حد تک انکارپوریٹ کریں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب دوائیاں اثر کر لیں لیکن میں نے ایکسرسائز نہیں کرنی, میں نے ہلنا نہیں ہے, میں نے واک نہیں کرنی, میں نے اپنا ڈائٹ چینج نہیں کرنا, تو وہ دوائیاں بھی شاید کسی فیز میں آ کے فیل ہو جائیں, بلکہ ایڈ ہی ہوتی جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. سو مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے لائف سٹائل کی بھی بات کر لی کہ وہ کتنا ضروری ہے. کھانے پینے میں کیا کوئی چیزیں جو آپ کہیں کہ ان چیزوں کو تو بالکل ہی آپ ترک کر دیں, ان کے تو قریب بھی نہیں جانا بچوں میں؟ دیکھیے اگر جنرل گڈ ہیلتھ والی جو چیزیں ہیں نا, اگر میں یہ بات کروں نا جیسے کہ شوگر کے لیے ہم کہتے ہیں اسپیسیفکلی جی یہ میٹھا یا یہ آلو یا یہ چاول یا اس طرح نان نہیں کھانا, پالیسسٹک اس طرح نہیں ہے. پالیسسٹک میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ جو آپ کے لیے اوور آل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا بوتل, جو مرضی بوتل ہو جائے, سافٹ ڈرنک ہو جائے, اٹس ناٹ گڈ فار یو ان اینی کیس, وہ کسی بھی صورت میں. ہاں اسی طرح وہ چیزیں جو آپ کا وزن بڑھا رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں یا باہر سے شاورما پیزا برگر بہت فریکوینٹ کھا رہے ہیں, یا نان کھا رہے ہیں آپ, یا کیکس اور بیکری کی آئٹمز آپ کھا رہے ہیں, آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ آپ کے ویٹ کو اور آپ کی صحت کو خراب کریں گی. پریگننٹ خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ اوکے, سو یہ مسئلہ وہ ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہی بچی جب پریگننسی کے ایج میں پہنچتی ہے تو اس میں ایشو وہی آتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پریگننسی ہونے میں ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا پریگننسی تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے, یا پریگننسی کے لیے اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہاں پریگننسی اس پہ پالیسسٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کے بیبی پہ ڈیورنگ پریگننسی کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں وہ فیمیل بیبی ہے تو آبویسلی جینیٹکس میں جیسے پہلے آتا ہے وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. علاج کراتے کراتے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ ڈپریشن بھی آپ کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا ہے. سو اس کو کس طرح بیلنس کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں پالیسسٹک کے ساتھ جو کچھ کمپلیکیشنز ایسوسیٹڈ ہیں اس میں ڈپریشن ایک الگ کمپلیکیشن ہے. پالیسسٹک کے ساتھ بہت سے فیکٹرز ہیں. ایز اے فیمیل اگر میں آپ کو بتاؤں یہ چیز کہ میرے پیریڈز ہی نارمل سے ہٹ کے ہیں, باقی میری دوستیں ایک نارمل پیٹرن پہ چل رہی ہیں, میں نہیں چل پا رہی, یہ بھی ایک ڈپریشن ہے. ویٹ ایک ڈپریشن ہے. دین جو یہ جو بال آ جانا چن کے اوپر, فیس کے اوپر, گردن پیچھے سے کالی ہونی, موٹاپا ہونا, یہ سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لوگ بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ڈپریشن. تو یہ چیز ڈپریشن موجود ہوتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیے سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کا ایک میجر رول اس میں موجود ہے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اینڈ دین جو آپ کا اینڈوکرینالوجسٹ ہے, جیسے میرا کوئی پیشنٹ ہوگا, آئی ووڈ لائک ٹو سٹ ود دا پیشنٹ, ٹاک, اس کے جو کنسرنس ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ جناب پہلا سٹیپ لیں گے تو اس میں سے آپ باہر نکلیں گے, ورنہ یہ بڑھتا ہی جائے گا. سو ہم نے اوور آل تو ڈسکشن کر لی, بٹ مجھے ڈائبٹیز کے بارے میں بھی بات کرنا ہے. یہ ایک بڑا اور اہم ایشو ہے. بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایون بچوں میں بھی وہ دوسری ٹائپ ہے, بٹ اگر ہم اپنے ایڈلٹس میں دیکھیں تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ یہاں پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ٹائپ 1 آپ جب بات کی بچوں میں, اب ہم بچوں میں ایون 6 سال اور 8 سال کے بچے میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کو جو موٹاپے سے اور انسولین ریزسٹنس سے ایسوسیٹڈ ہے, وہ اب ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں.
اس کی ریزن بہت سمپل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایکٹیو لائف سٹائل چھوڑ دیا, ہم جنک اینڈ پروسیسڈ فوڈ پہ آ گئے. ہماری وہ جو ہم بچپن میں سائیکلنگ اور وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں تھے, اب وہ ہٹ کے ہمارے پاس گیجٹس آ گئے. اور بچہ اگر کھانا نہیں کھا رہا تو بھی ماں کہے گی یہ لو, یہ لگا لو, موبائل سامنے رکھ لو اور کھانا شروع کر دو. اور بچہ فیز آؤٹ ہو جاتا ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ہے نہیں. ہماری اتنی لائف امبیلنس ہوگی. اور اگر آپ ایڈلٹس کی بات کریں گے تو لائف کی دوڑ میں اس حد تک بزی ہو چکے کہ بائی دا ٹائم ایون خواتین جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, بائی دا ٹائم شام ہوتی ہے ان کے اندر وہ انرجی نہیں رہ جاتی, کیونکہ باڈی کو پہلے آپ نے بلٹ اپ ہی نہیں کیا ایکسرسائز کے لیے یا واک کے لیے یا اپنی ڈائٹ کے لیے. اور جو لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جلدی میں چلو یہی برگر ہی کھا لیتا ہوں, میں آن ڈیوٹی ہوں, یہ شاورما ہی پکڑ لیتا ہوں, میں آن ڈیوٹی ہوں. کیا ہوا کہ اتنا سب کچھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری ڈائٹ بھی خراب ہو گئی, ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی آپشن نہیں رہ گیا. ہم نے خود کو اتنے آسانی میں رکھ لیا کہ ہم اپنے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال پا رہے. بٹ نا باہر کے ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی لوگوں کے لائف سٹائل بڑے بیزی ہیں, وہاں پہ بھی لوگ جاب کرتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ اپنے لیے ٹائم اس طرح سے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ہماری جینیٹکس بھی ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ باہر کے آپ نے بات کی, آپ دیکھیں گے وہ لوگ صبح اٹھیں گے جلدی, پہلے 1 گھنٹہ واک کی ایکسرسائز یا رننگ کریں گے اور پھر اپنی جاب میں جائیں گے. ہم یہ نہیں کر پا رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو پیشنٹس ہیں انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہاں نہیں تھوڑی سی میری شوگر زیادہ آئی تھی, اب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں, اب میں 2 سال کے بعد چیک کراؤں گا. ہم ڈینائل میں رہتے ہیں. ہم جلدی اس چیز کو پکڑ لیں تو شاید ایکسرسائز اور ویٹ لاس اور موڈیفائز کرنے سے ڈائٹ ہم دوائیوں سے بچ جائیں. یہ کیا بیماری پرماننٹ آپ کی زندگی تک رہتی ہے, اس یہ قابل علاج نہیں ہے. اور دوسرا ہم نا سوسائٹی کا بڑا پریشر لیتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ہماری سوسائٹی بھی تو ایسی ہے نا کہ ہم چیزوں جج کرتی ہے, بہت زیادہ جج کرتی ہے. پہلے آپ کے کوشچن کا میں آنسر کروں گی. ایک خاص ٹائم تک اس کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اب ہو گئی ڈائبٹیز تو یہ رہنے والی ہے. جیسے انسولین کے بارے میں متس ہیں کہ جی شروع ہو گئی تو ختم نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے جسے ڈائبٹیز ریمیشن کہتے ہیں. جب آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرتے ہیں, پراپر میڈیسن, ایسے انجیکشنز ہمارے پاس موجود ہیں, پراپر ویٹ لاس, اور اس کے ساتھ آپ اس سے پرماننٹ جان چھڑوا سکتے ہیں اس کو. ہاں, کیا وہ سارے پیشنٹس یس کیا سارے پیشنٹس کے لیے اپلیکیبل ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی, بٹ بہت سے پیشنٹس کے لیے اپلیکیبل ہے. ڈائبٹیز ریمیشن از ریالٹی ناؤ. چلیں جی, یہ تو ایک ڈاکٹر صاحبہ نے میں خوشخبری بھی کہوں گی, بٹ اس میں پیشنٹ کا رول بہت اہم ہے, بہت زیادہ, کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ کا لائف سٹائل کتنا میٹر کرتا ہے. 2 مین ایشوز ہم نے ڈسکس کیے اور دونوں میں ڈاکٹر صاحبہ کا جس چیز پہ فوکس تھا وہ لائف سٹائل ہے, وہ آپ کا کھانا پینا, وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے فیملی میں یہ چیز چل رہی ہے, دونوں ایشو چل رہے ہیں, تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. آپ کو شروع سے اپنی بچیوں کو لائف سٹائل کیا دینا ہے, آپ مدرز اپنے بچیوں کو گھر میں کھانے پینے کے لیے کیا دے رہی ہیں. جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ان کے سمٹمز کیا ہیں, ان پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہر چیز قابل علاج ہے. سوسائٹی کا رول اور ڈپریشن میں چلے جانا, نو ڈاؤٹ کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ اچھے طریقے سے آپ اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے, دو باتیں. ایک میرا میسج ہوگا اور ایک چیز میں دوبارہ سے بتانا چاہوں گی. پہلی چیز تو میسج میں یہ ہے کہ پلیز اپنے لیے کچھ کریں, اور اپنے لیے آپ نے صرف کرنا ہے کہ اپنی باڈی کا قرض اس طرح اتاریں کہ لائف سٹائل اپنی بہتر کر. ایکسرسائز کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کریں. جو اگر آپ جنک کھا بھی لیتے ہیں تو اسے برن آؤٹ کر لیں. پہلی چیز, گھر کا کھانا اور جو اللہ پاک نے چیزیں بنا دی ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. دوسری بات متھ, کیونکہ میں نے آپ سے واقعہ بھی شیئر کیا اور میرے اوپر اس کا بڑا اثر بھی ہے, پلیز یہ مت سمجھیے کہ پالیسسٹک والی خواتین کنسیو نہیں کر سکتی, وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہیں, نیچرل طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں اور ود اے لٹل ہیلپ بھی ہو سکتی ہیں. یہ بتانا میرے لیے مطلب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا اور میں نے یہ بات کی, کیونکہ جو اس بچی کے اوپر گزر رہی تھی اور اس طرح کی کئی بچیوں کے اوپر گزر رہی تھی وہ بہت زیادہ پینفل تھی. سو بچیوں کے پیریڈز بھی نارمل ہو سکتے ہیں, ان کا جو ہیئر والے ایشوز ہیں وہ بھی نارمل ہو سکتے ہیں, کنٹرول ہو سکتے ہیں, پریگننسی بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں. صرف آپ نے پہچاننا ہے اور صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. صحیح ڈاکٹر کا انتخاب, بر وقت انتخاب آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا سکتا ہے. باقی جو متس ہیں, جو کویکری ہے, اس سے جتنا دور رہیں گے اتنی جلدی مسئلہ جو ہے وہ حل بھی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. ہم آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सेलिब्रेट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे पाकिस्तानी किक बॉक्सर की शानदार फतह को। नो डाउट हमारे लिए ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मुल्क का एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज दूसरे मुमालिक में जाकर पेश करते हैं। और यहाँ पर जो ज़बरदस्त चीज़ लग रही है जी मुझे अब्दुल हन्नान के बारे में, वो ये है कि जीत तो सभी लोगों को अल्लाह ताला जो है, जो कामयाब होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जीत उनकी किस्मत बनती है। बट एक हाथ में कुरान पाक पकड़ना और एक हाथ में चैंपियनशिप की बेल्ट पकड़ना, ये चीज़ें जो है ना, ये आपके दिल के बड़ी करीब हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुमायाँ भी कर देती हैं कि आप अपनी फतह को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर भेज रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं जी। किक बॉक्सर हैं, MMA फाइटर हैं अब्दुल हन्नान, अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हन्नान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने रखा। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट आप लोगों को हमें सामने लेकर आना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेकर जा रहे हैं। सो आपकी जीत को तो हम ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे, बट इस जीत के पीछे कितनी स्ट्रगल है, ज़रा उस पर रोशनी डाल दें। कब आप इस फील्ड में आए, कैसे डिसीजन लिया, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान दुखी से है और मेरी परवरिश कराची में हुई है। बचपन मेरा कराची में गुजरा है और एक दीनी दरसगाह से मेरा ताल्लुक है। मैं दिन में एक मदरसे में पढ़ाता हूँ और उसी के साथ साथ मैं रात को ट्रेनिंग भी करता हूँ। तकरीबन मेरे ये जो 18 साल हो गए जो मैं इस फील्ड में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हो मेरी अचीवमेंट है और यहाँ मेडल्स है मेरे, और ऊपर काफ़ी सारे मेरे पास इतने अचीवमेंट है कि मेरे पास घर में जब स्टार्ट किया अब्दुल हन्नान, जब स्टार्ट किया तब पता था कि इस मकाम पर भी पहुंच जाएंगे? इसके पीछे मेहनत कितनी है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा नया टैलेंट है, लेकिन एक आपकी लंबी जर्नी है ना, तो कितने स्टेप्स पे आपको आके लगा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, फिर किस तरह हिम्मत पकड़ी? कुछ अपनी कामयाबी की स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं कहता हूँ कि शायद मैं एक वाहिदी प्लेयर हूँ कि जिस तरह मुश्किलात मुझे दरपेश आई, घर की तरफ से सपोर्ट भी नहीं था और दीनी दरसगाह का सबक भी पढ़ना था, पढ़ाना भी था। और अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि मैं मतलब कितनी बार इन्विटेशन लेटर 20 से 15 मरतबा मेरे को इंटरनेशनल इवेंट का इन्विटेशन लेटर आया, सब कुछ करने के बावजूद भी मैं रह जाता था। कभी टिकट के पैसे हो जाता था, कभी जो है वीजे का मसला हो जाता था, कभी कोई और इशू आ जाता था कि एक स्पॉन्सरशिप बंदा बोलता कि मैं आपको लेके जाता हूँ, एंड टाइम में एक दिन के बाद वो बोलता था, वो बंदा गायब हो जाता था। अब मसला ये था कि सारे टीम निकल जाती थी और मैं पीछे रह जाता था। कितनी बार मायूसी हुई कि यार अब नहीं होता, लेकिन उम्मीद रखी थी अल्लाह से। मैंने कहा इसमें अल्लाह की कोई खैर होगी और अल्लाह पाक ने जब यानी ना उम्मीद ही नहीं की। तो मुझे बताएं, दूसरे मुल्क में जाकर फाइट करना, सामने वाले फाइटर्स का भी आपको नहीं पता होता कि उनकी कैपेसिटी क्या है और उनकी साइकी क्या है, कितना मुश्किल होता है जाकर जो है दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना? बहुत मुश्किल काम तो ये है कि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको अपने हर अदाब पे जो नज़र रखना होता है। आप एक झंडे के नीचे काम कर रहे हो, वहाँ एक फर्द नहीं हो, वहाँ पूरी मुल्क होता है। वो पूरी मुल्क आपने किस तरह बात करनी है, किस तरह एक्शन करना है, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ा झंडा होता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो बहुत ख्याल करना पड़ता है अपने नजरों के साथ, अपने बोलने के साथ, अपने एक्शन के साथ। नो डाउट जी, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे जाके? मेरी अभी इंशाल्लाह एक फाइट आ रही, वर्ल्ड कप आ रहे हैं, अजरबैजान में भी है और एक तुर्की में मेरी फाइट है आने वाले महीने में इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन और वो गोल्ड मेडल। चलें जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से कामयाब होते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अब्दुल हन्नान किक बॉक्सर हमारे साथ मौजूद, जो कि अपना जर्नी भी बता रहे थे, अपनी कामयाबी की स्ट्रगल भी बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने की। और मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए बड़ा एक लेसन होता है कि आपको मुसलसल नाकामी के बाद भी कामयाबी मिलती है, और उसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने बैठे थे जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अभी जी जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, आज है जी 17 और अली हसन की सालगिरह है, अशर की सालगिरह है, मोहम्मद उमर सलमान की सालगिरह है, अंजुम बशीर और इसके बाद जी माहिद उमर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कल अगर आपकी सालगिरह है 18 तारीख को अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवाएं और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आपकी बर्थडे को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। इसके साथ साथ फीडबैक जरूर दें जी। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप अपना टैलेंट हमारे साथ शेयर करें। इसी नंबर पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है प्रोग्राम में हम आपको भी मधु करें, इन्वाइट करें और आपका टैलेंट हम सबके सामने लेकर आएँ। आपके इलाके का कोई मसला है वो भी हमारे साथ शेयर करें। फीडबैक जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।